बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक साक्सती। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दुश्मन ने आज एक बार फिर एक बुज़दिलाना हमला किया और मासूम बच्चे इस दफ़ा दुश्मन का टारगेट थे, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान की जानिब से जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया उसके बाद दुश्मन में हिम्मत नहीं थी कि उस फ्रंट पर वार करता, तो अब बुज़दिलाना हमले कर रहा है। और ऐसे में बलूचिस्तान का इलाका खुजदार में जहां पर स्कूल बस पर यह हमला किया गया और जो उनकी प्रॉक्सीज हैं उन्होंने काम किया, 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद हो गए। और आप ये देखिए कि ये नहायत ही काबिल मजम्मत वाक़या। ये वो मासूम बच्चियां थीं जो हुसूल इल्म के लिए जा रही थी कि ऐसे में इनको टारगेट किया गया, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है, क्योंकि ये भारत का एक जो मकरूह चेहरा है ये दुनिया के सामने इससे बेनकाब होता है। और इससे पता चलता है कि भारत अपनी जो घिनौने मंसूबे हैं उनकी आड़ में और उनकी तकमील के लिए किसी भी हद से गिर सकता है। इस मामले पे जाहिर है कि पाकिस्तान का रिएक्शन सामने आया है, पाकिस्तान की जानिब से मजम्मत की गई है। जो कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर हैं नेटली, उनकी जानिब से भी इस वाक़े की मजम्मत की गई। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया समझे, हम अक्सर औकात बात करते रहे हैं हम ये भारत का जो मकरूह किरदार है उसके हवाले से कि भारत किस तरीके से इस तरह के वाक़यात में मुलव्विस रहा है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करने में। जाफर एक्सप्रेस का वाक़या सबके सामने है कि उसके अंदर यहाँ पर यह वाक़या हुआ था और वहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही थी, इंस्टेड ऑफ कंडेमिंग दैट इशू एंड दैट अटैक। लेकिन वहाँ पर जाहिर है कि उनकी सपोर्ट सारी वहाँ से थी। तो जो नेटली बेकर है उनकी जानिब से कहा गया है कि जी, वी जॉइन पाकिस्तान लीडर इन कंडेमिंग द ब्रूटल unconscionable attack on the school bus in Khuzdar, Balochistan. The murder of innocent children is beyond comprehension. We grieve with the families who lost loved ones, and our thoughts are with those recovering. No child should ever fear going to school. We stand with those in Pakistan working to end this violence. And who's the beneficiary of that violence? That is India. India has been doing it, और उसके हमारे पास मिसालें मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं। इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। अता तारड़ साहब ने, वफाकी वजीर इत्तलात हैं, उन्होंने क्या इस पर इख्तियार किया, आपको जरा दिखाते हैं। फौज पाकिस्तान ने दुश्मन को शिकस्त फाश दी। आज उसी बुज़दिल दुश्मन ने हमारे बच्चों पर वार किया। दुश्मन ये जुर्रत नहीं रखता, ये सकत नहीं रखता कि वो कन्वेंशनल वॉरफेयर में कामयाबी हासिल कर सके। फौज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल जनासे मुनीर की क़यादत में भारत को धूल चटाई। अब वो दुश्मन अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पर हमलावर है। हमने तुम्हारी एयर बेसिस को, तुम्हारे ब्रामोस को, तुम्हारे राइफल्स को मार गिराया। ये जो तुम्हारी प्रॉक्सीज हैं फितनाल ख्वारिज, ये मसला कोई नहीं है। पाकिस्तानी कौम भारत की प्रॉक्सियों को भी शिकस्त देगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान को भी सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या मौक़िफ़ दिया। हमारी सिपाह ने उनको इबरतनाक शिकस्त दी। इंफॉर्मेशन थी कि अजित देवल इंडियन NSA है, ही वॉज प्लानिंग समथिंग इन बलूचिस्तान। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि बुज़दिल जो है वो बच्चों पे प्लान करेगा। इतना गिर जाओगे कि मासूम बच्चे जो है वो अब तुम्हारे निशाने पे आ गए। बुज़दिल दहशतगर्द BLF ने हमेशा सॉफ्ट टारगेट चुना है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन प्रॉक्सीज है। बच्चों की हद तक लड़ाई आ गई तो अब कोई गिला हमसे भी ना हो, उसका रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। कम से कम हमारे निशाने पे बच्चे नहीं होंगे, वो दहशतगर्द होंगे जिन्होंने आज ये खून बहाया है। उस मुकद्दस खून की कसम खा के मैं आपको कहता हूं कि आपकी हुकूमत और आपकी रियासत चुन चुन के उनको जहन्नम वसल करेगी जिन्होंने ये घिनौनी हरकत की है। और सबके जहन में एक सवाल होगा कि ऐसा क्यों है कि हम कह रहे हैं कि इस वाक़े में भारत मुलव्विस है, क्योंकि एक तो जाफर एक्सप्रेस का रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ, जो दहशतगर्दी का एक ऐसा घिनौना वाक़या था जिसके अंदर हमने देखा कि जो प्रॉक्सीज थी वो कहाँ से राब्ते में थी, किस तरीके से भारतीय टीवी चैनल उस पर खुशियाँ मना रहे थे, किस तरीके से भारत की जानिब से उस वाक़े की मजम्मत नहीं की गई, और उसके बाद वहाँ पर तमाम तर डिटेल सामने आती रही। एक तो ये चीज़। दूसरा, मैं थोड़ा सा आपकी मेमोरीज को रिफ्रेश करना चाहूँगा, और ये जो इंडियन हुकाम है इंक्लूडिंग अजीत डोवल और एक शख्स जो कि यहाँ पर पाकिस्तान की क़ैद में है, कुलभूषण यादव, उन सब का क्या मौक़िफ़ रहा और उनका सबका क्या किरदार रहा, वो ज़रा सुन लीजिए। The aims and the targets of RAW to conduct the various terrorist activities within Balochistan are conveyed properly to the insurgents. Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. प्रधानमंत्री जी ने बात की थी बलूचिस्तान की। अगर हम पाकिस्तान के अंदर उनकी जो इंसरेक्शनिस्ट मूवमेंट्स हैं उनके अंदर थोड़ा बढ़ावा देते हैं, तेल फेंक के, हमें वो करना चाहिए। 10 गुना ज्यादा बलूचिस्तान में झेलना पड़ेगा, हवा नहीं लगेगी, एक बात ध्यान रखना।
چلیں جی، اب مہمان ہیں، ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. دانیال چودھری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، نون لیگ سے ان کا تعلق ہے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم دانیال صاحب. ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحب ہمیں جوائن کریں گی، سیکیورٹی ایکسپرٹ بھی ہیں، فارن افیئرس پر بھی بات کرتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا بھی. اور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، سیکیورٹی معاملات پر بہت ہی زبردست انداز میں گفتگو کرتے ہیں اور پاکستان کا مقدمہ بھرپور طریقے سے لڑتے بھی ہیں. اسٹارٹنگ فرام یو جنرل صاحب، یہ جو میں نے ابتدائیے میں چیزیں کمپائل کی، اب ظاہر ہے اس کے بعد کسی ثبوت کی ایک ضرورت رہ جاتی ہے، اور حالیہ جو واقعہ پیش ہوا ہے کہ وہاں پر مار کھائی بھرپور طریقے سے، مٹی چاٹی، دھول چاٹی، اور اس کے بعد یہاں پر آ کے بچوں پر وار کر رہے ہیں آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شفقت دیکھیں، ہم تو پہلے پریڈکٹ کر رہے تھے کہ وہ جو اپنی پراکسیز ہیں اور اپنا جو اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم اور پراکسی مکس کا جو اپلیکیشن اس نے پاکستان پہ کی ہوئی ہے، اب اس کو بڑھائے گا. جی آف کورس دھول چاٹی پاکستان انڈیا ایک لحاظ سے بہت خوش قسمت ملک ہے. جی اس کو کم از کم اینٹی ہیومن یا ایک غیرت مند دشمن ملا ہے پاکستان کی صورت کہ ہم بچوں پر، خواتین پر، سویلینز پہ وار نہیں کرتے. اور ہم بڑے ان لکی ہیں کہ ہمیں دشمن بھی ملا ہے تو ایک بہت ہی کمتر، بہت ہی چھوٹی سوچ اور بہت ہی گیا گزرا. اور اب تو پوری دنیا نے دیکھ لیا اس کا جو ایکچوئل چہرہ ہے. جی جو اس کو اپنا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر سمجھتے تھے، جو اس کو اپنا واچ ڈاگ سمجھتے تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑی اکانومی بن کے بہت بڑی ملٹری طاقت بن چکا ہے، بہت بڑی پولیٹیکل طاقت بن چکا ہے، جس کا ڈیموکریسی، انکلوزیوٹی، سب کو ساتھ لے کر چلنے والا اور ایک ڈیموکریسی کا سب شریڈ نکلا ہے. جی اٹ از آل شریڈ. اینڈ آج اس کی حالت یہ ہے کہ ڈیپینڈ کس پہ کر رہا ہے؟ احسان اللہ احسان، ٹی ٹی پی کے جو پرانے ترجمان ہیں، وہ منتیں کس کی کر رہا ہے؟ کابل میں جا کے عبوری حکومت کی ان لوگوں کو یوز کرنا چاہ رہا ہے، ان کے پاس پہنچاؤ، اور اسرائیل کے اس کے جو پائلٹس اور وہ جو اس کی سپورٹ اس نے مانگی ہے. تو آل بلڈ اینڈ ڈومینیشن اور اپنا اتنے گری ہوئی چیز، تو وہ اس نے یہ انکریز کرنا ہی تھا. پھر پاکستان میں جو ان کی انٹرفیئرنس ہے، آپ نے کلبھوشن کا بھی آپ دکھایا، تو یہ ایک نئی کلبھوشن از ون آف دا کریکٹر. آپ سربجیت سنگھ سے لے کر کلبھوشن تک، اور کشمیر سنگھ سے لے کے تو اس سے لے کے روندر کوشک تک آپ دیکھیں گے تو یہ انڈیا ہمارے ساتھ پہلے بھی بھیجتا رہا ہے، اب بھی بھیج رہا ہے اور انٹرفیئرنس کرتا ہے. اور پھر ڈوول، یہ جو میڈ کی اپلیکیشن، میڈ، مودی، امت شاہ، ڈوول، یہ جو میڈ اپلیکیشن انڈیا کی اب پاکستان کے اوپر ہوئی، اب اس میں بڑھیں گے. خیر ہیونگ سیڈ دیٹ، اس ٹرم کو تھوڑا انہینس کر کے اس میں آر بھی انوالو کرتے ہیں. تو آج کل راجناتھ سنگھ کو بھی کر لیں. یہ کہ یہ اپنے سی ویز تیار کر رہے ہیں. جو بچر، ابھی بیسٹ بچر ان میں سے ہوگا تو اس کو وہ آفس پکڑا دیں گے. بٹ ہیونگ سیڈ دس، نو بگ ایشو، اس کو بھی ٹریٹ کر لیں گے. میں آپ کو ریفر کروں گا جو چیف آف آرمی سٹاف نے جو سپیچ کی تھی کنونشن پہ، جب اوورسیز کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، تو انہوں نے وٹ ایور ہی کلیمڈ about India, that happened. Yes, that happened. انہوں نے ایک اور کلیم بھی اس میں کیا تھا، and he spoke about وہ لوگ، وہ خوارج جو پاکستان کو چیلنج کر رہے ہیں، ان کو بھی وہ اسی طریقے سے ٹریٹ کریں گے. ٹھیک ہے. دانیال صاحب، یہ نہایت قابل مذمت ہے سارا کچھ ہوا. اس وقت حکومت کی سوچ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ سفارتکاری کے ذریعے ہم ان کو بے نقاب کریں، اور دوسرا رستہ یہ ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کریں. یہ دونوں رستے ایک ساتھ ہی اختیار کیے جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیے بڑا انفارچونیٹ ہے کہ جب آپ کو ایسا دشمن ملے کہ جو ناکامی کے بعد آپ کے بچوں پر حملہ کرے، جو آپ کی فیملیز کے اوپر حملہ کرے، آپ کی ٹرینز کے اوپر حملہ کرے، اور ان بچوں کو کی جانیں لے کر خوشی منائے کہ ہم نے ان کے بچے مار دیے. یہ بڑا ہی انفارچونیٹ ہے، اور یہ کہانی سنانا دنیا کو بڑا ضروری ہے. اسی لیے پرائم منسٹر صاحب نے جو کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے، وہ اس لیے کی ہے کہ دنیا کو بتایا جائے کہ اگر آج پاکستان میں، اگر اس ریجن میں سب سے زیادہ افیکٹڈ کوئی دہشت گردی یا ٹیررزم کی وجہ سے ملک ہے تو وہ پاکستان ہے. غزہ کے بعد اگر ریسنٹ ہسٹری میں دیکھا جائے جس میں اتنے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، تو وہ ہمارا ملک ہے. ہمارے بچے اس میں شہید ہوئے، ہمارے جوان اس میں شہید ہوئے، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز اس میں شہید ہوئے، ہمارے ملک کی اکانومی تباہ ہوئی، یہاں کتنے 100 بلین کا نقصان ہوا. اینڈ ہو ہیز بین بیہائنڈ اٹ؟ ہو ہیز بین سپورٹنگ دیز پیپل؟ ہو ہیز بین ہارنشنگ اینڈ شیلٹرنگ دیز پیپل؟
who has been looking after these people and providing them with weapons, providing them with finance. ان تمام چیزوں کے پیچھے اگر کوئی ملک رہا ہے تو اس کا نام انڈیا ہے, اس کا نام ہے مودی. وہ سوچ جو گجرات کی سوچ لوگوں کے گلے کاٹے تھے, وہی سوچ جو ہے وہ آپریٹ کر رہی ہے. اور اگر اس ریجن میں کوئی اصل میں حقیقت میں ٹیررسٹ ہے اور ٹیررزم کو شیلٹر دیتا ہے تو وہ انڈیا ہے, اور آپ کو ان کے ایکٹ سے نظر آ گیا. یہ کہانی دنیا کو سنانی بہت ضروری ہے, اور ان کو بتانا ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود ہم نے کسی کے بچوں پر حملہ نہیں کیا, ایسے ہی ہے, ہم نے کسی کی ماؤں پر کسی کے گھر نہیں اجاڑے. یہ آج بھی ہمارا دشمن شکست کھانے کے بعد آج بھی یہ کر رہا ہے اور پہلے بھی یہ کر رہا ہے. اینڈ دا ورلڈ نیڈس ٹو اسٹینڈ اپ اگینسٹ اٹ, کہ دس نیڈس ٹو اسٹاپ. وہ ہمارے بچے ہوں, وہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے کسی امبیسڈر کے بچے ہوں, وہ کسی سینیٹر کے بچے ہوں, یا کسی غریب کے بچے ہوں, وہ سب ایک برابر ہیں. اینڈ دا ورلڈ نیڈس ٹو ریئلائز that they need to stand up and voice for Pakistan what we have bled for almost 2 decades now, and it is high time کہ we cannot do this anymore. اور اگر آپ اس ریجن میں اسٹیبلٹی چاہتے ہیں, آپ ورلڈ آرڈر میں اسٹیبلٹی چاہتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ جو نیا آرڈر ہے might is right that shouldn't apply, بالکل ایسے, then the world needs to know that the two terrorists in this region needs to be given a shut up. ٹھیک ہے. ڈاکٹر ماریا, میں ظاہر ہے اس پہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اس وقت ایز آف ناؤ بھارت اور پاکستان کے درمیان سیز فائر ہے اور مستقل کوئی جنگ بندی نہیں ہوئی ہے, تو بھارت کیا پاکستان کو ایک تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ تنگ کرنے چھیڑنا چاہ رہا ہے آپ کو پراکسیز کے ذریعے, تاکہ پاکستان جو ہے وہ کوئی جنگ بندی توڑنے میں پہل کرے, یا پھر ان کے لیول پہ ہم گر تو نہیں سکتے کہ ہم سویلینز کو, معصوم بچوں کو, خواتین کو اس طرح سے نشانہ بنائیں. What's the mindset right now within India? Thank you very much. پہلے تو میرے خیال سے آج کے واقعے کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے, کیونکہ اس سے زیادہ بدترین جو ہے کوشش آپ کا دشمن نہیں کر سکتا تھا کہ آپ نے معصوم بچوں کی جان لی ہے. اور اس طرح یہ کہنے کے بعد میرے خیال سے 3 چیزیں بہت اہم ہیں جب ہم ہندوستان پاکستان کی بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دہشت گردی ایک ذہنیت نہیں ہے محض, یہ اٹس اے ٹیکٹکس آف وار, یعنی ایک طرز جنگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے کہا ہے کہ سیز فائر ہم نہیں مان رہے ہیں اور ہمارے لیے جنگ جاری ہے, اگر آپ ہندوستان کی مختلف اس وقت کیا کہتے ہیں ایمبیسیز کو دیکھتے ہیں, پرتگال میں دیکھتے ہیں, باقی جگہوں پہ دیکھتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جنگ ابھی جاری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو طرز جنگ انہوں نے اٹھایا آپ کے ملک کے لیے وہ اس وقت دہشت گردی ہے. یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دہشت گردی کے 3 محرکات ہوتے ہیں. پہلا کہ آپ خوف و ہراس پیدا کرتے ہیں, دوسرا آپ عام آدمیوں میں خوف و ہراس پیدا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی تحفظ نہیں, ہم جس کو چاہیں گے جہاں چاہیں گے اٹیک کر سکتے ہیں, اور جس کا جو طریقہ کار آپ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر بھی آپ عام لوگوں کو استعمال کرتے ہیں, دہشت گردوں کو, ان کو بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہماری جو جنگ ہے اس دہشت گردی کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ یہ 3 حربے ہندوستان نے استعمال کیے. ٹھیک ہے. اب فرق یہ ہے کہ پہلے جو طرز جنگ تھی دہشت گردی کی 9/11 سے پہلے, اس کو طرز جنگ کے طور پہ سمجھا جاتا تھا, اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ پراکسیز ہیں جس کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. 2001 کے بعد بہت جو واضح تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن 1267 کے تحت اور 1373 کے تحت وہ تمام ممالک جو دہشت گردی میں چاہے وہ فائنینشلی ان کی سپورٹ کرتے ہیں, میڈیا کے ذریعے اس کی سپورٹ کرتے ہیں, ان کے خلاف آپ چیپٹر 7 یعنی کہ طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں. اور ان کے خلاف طاقت کا استعمال یہ ہے کہ نہ صرف آپ ان کے خلاف سینکشنز لگوا سکتے ہیں بلکہ ان کے خلاف ملٹری یا عسکری طاقت بھی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا. اس کے علاوہ جو ہے آپ ان کو پابند کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کے لیے جس کے اندر وہ ملوث پائے جائیں. لیکن پاکستان کے پاس جو داستان ہے وہ آپ نے کلبھاشن یادیو کی بات کی, مرگ پارک ہمارے پاس ایک اور واقعہ ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر متعدد بار جو ہے نہ صرف وہ دہشت گردی کرتے رہے ہیں, لیکن اگر آپ نے ایک بات دیکھی ہو کہ جیسے ہی سیز فائر کی بات ہوئی ہے, DGMOs کی میٹنگ ہوئی ہے, اس کے فوراً بعد انڈین میڈیا ٹائمز انڈیا جو ہے آپ نے دیکھا, اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر انہوں نے BLA کی اور جعفر ایکسپریس کی ویڈیوز ریلیز کرنی شروع کر دی. اندازہ کیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس نہ صرف ان کی ایکسیس تھی بلکہ آپ اس کے پرپریٹرز تھے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خلاف
ہمیں سب سے پہلے تو پاکستان کے اندر ایک قانونی کیس ان کے خلاف بنانا ضروری ہے. آپ کی FIR سے بات بڑھ کر آپ کو اس کے اوپر ایک پراپر انویسٹیگیٹو جو آپ کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی رپورٹس کی بنیاد کے اوپر آپ کو ایک ڈومیسٹک کیس اور آپ کی سپریم کورٹ کو اس کے اوپر ڈیفینیٹلی سو موٹو موشن لینا ضروری ہے تاکہ آگے وہ انٹرنیشنلی بھی ہم اس کو پریزنٹ کر سکیں. اور جب آپ کا ڈومیسٹکلی آپ اس کو لیگلی آپ اس کے کنیکشن کو لنک کر سکیں گے. ساتھ ہی ساتھ جیسے جعفر ایکسپریس کے اندر آپ کے پاس امریکن ہتھیار استعمال ہوئے, اب وہاں کون سی انٹیلیجنس ایجنسیز اس وقت کام کر رہی ہیں؟ احسان اللہ احسان کی بات ہے, چاہے وہ جو ہے ہندوستان کی حکومت سے پیسے لے رہا ہے یا معاونت کر رہا ہے, یا اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کی حکومت یہ کام کر رہی ہے, یا امریکن جو ہتھیار ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں. تو یہ تمام وہ چیزیں جس کے اوپر آپ تمام جو ممالک ہیں. ڈاکٹر ماریہ, میں اس کے اندر یہ بھی ظاہر بات کروں گا کہ آگے جو نارکوٹکس کی ٹریڈ ہے اس سے کتنا یہ پراکسیز جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہی ہیں انڈر دا کمانڈ آف انڈین گورنمنٹ. اہم بات کی, جب 9/11 سے پہلے کی آپ افغانستان دیکھتے ہیں تو اس وقت جو ہے ڈرگ ٹریڈ افغانستان کے اندر نیگلیجبل تھی. جس وقت امریکہ افغانستان سے نکلا ہے اس وقت تقریباً $1 ٹریلین کی جو UNHCR کے مطابق اور UNODC کے مطابق افغانستان سے تقریباً $1 ٹریلین سالانہ کی جو ہے ڈرگز وہاں سے نکل رہی ہیں, اور ان میں سے تقریباً 40% پاکستان سے گزر رہی ہیں. ان میں سے جو 3 جو گزرگاہیں ہیں, ان 3 گزرگاہوں کے اندر جو مختلف جو ان کے ٹرائبل سیٹ اپس ہیں, بالخصوص جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں, وہ یہ تمام کام کریں. پھر اس کے علاوہ یہ بات بھی واضح ہے کہ اس وقت 22 دہشت گرد تنظیمیں جو ہیں افغانستان میں جو ہے کام بھی کر رہی ہیں, ان کو پشت پناہی بھی حاصل ہے, اور وہ ان تمام دہشت گردوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے. ہمیں یہ تمام چیزیں, یہ تمام ثبوت نہ صرف ان تمام فورمز پہ لے کے جانے کی ضرورت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ہندوستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ دہشت گردی کو ایک طرز جنگ کے طور پہ پاکستان کے خلاف استعمال کریں گے تو پاکستان کا رد عمل ضروری نہیں ہے کہ اسی طرز جنگ کی طرف سے آئے. پاکستان کا رد عمل آئے گا, اور جیسے کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے دوبارہ ایک APS کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی تیار رہیں کہ ہم کون سی طرز جنگ آپ کے خلاف استعمال کریں گے, لیکن یہ بات طے ہے کہ آپ کو اس کا جواب ضرور ملے گا. ٹھیک ہے جنرل صاحب, یہ ذرا فرمائیے گا کہ ہم اس معاملے کو, کشمیر کا معاملہ ہم نے انٹرنیشنلائز کر لیا, ٹھیک ہے, اس کے اوپر بات بھی ہو رہی ہے, لیکن بھارت نے کئی محاذ کھولے. بلوچستان والا معاملہ جس میں میں نے شروع میں گفتگو بھی سنوائی, اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے بارے میں ان کی سوچ کیا ہے اور اس کی وجوہات بھی ہیں. جس طریقے سے ماشاءاللہ سے وہ صوبہ بلیسڈ ہے, اور جس طریقے سے وہاں پہ مائنز, منرلز ایٹسٹرا, تیل, آف شور, آن شور, گیس کی ذخائر, وہ آئی نو دا ریزن, اور اسٹریٹجک جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ. لیکن اس معاملے کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پراکسی وار ہے. بھارت یا باقی کچھ ملک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اندرونی بغاوت کا معاملہ ہے یا کچھ اس طریقے سے. تو ہم اس معاملے کو مزید کس طریقے سے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں دنیا کے سامنے, اور جو کرنے میں ابھی تک ہمیں شاید اس سے پہلے اتنی سوچ نہیں تھی, لیکن اب اس پہ ہم کافی کام کر رہے ہیں. جی دیکھیں, اس وقت سوچ تو پہلے بھی تھی جی, اور یہ بڑا ایویڈنٹ تھا. پہلے پرابلم 2-3 چیزیں تھی جی. ایک تو ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنا اگریسولی اس کو شاید پرسو نہیں کیا جتنا ہمیں کرنا چاہیے تھا. اس سے پہلے وہ کان بھی آپ کو میسر نہیں تھے جن کو آپ سنانا چاہتے تھے. ہاں جی, جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی میں بات کر رہا ہوں, وہ آنکھیں بھی میسر نہیں تھی جن کو آپ یہ دکھانا چاہتے تھے, وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے. آپ تو ریلیونٹ ہوئے 6 مئی کے بھارت کے, آپ کے اسی پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اپرچونٹی دے دی اس چیلنج کے, بلا شبہ. اینڈ وہ اب دنیا کو یہ پتا چل گیا کہ پاکستان ول ریئیکٹ, پاکستان ول ریئیکٹ. پاکستان مطلب ایک زندہ قوم ابھی بیٹھی ہوئی ہے جی, اور پاکستان نے وہ جو ریزالو کی میں بات کرتا ہوں نا, جو ان باؤنڈیڈ ریزالو, اور پاکستان نے جو ریزیلینس شو کی ہے. دیکھیں, پاکستان نے ریسٹرینٹ رکھا بینگ اے نیوکلیئر کنٹری, ریسٹرینٹ کے ساتھ ساتھ ریزالو بھی تھا کہ بدلہ بھی لینا اور ہم ریئیکٹ کریں گے, اور وہ اس کو سیریسلی لیا جا رہا تھا. وہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ایک ترنوالا ثابت ہوگا, دے ول جسٹ اوور رن اٹ اور کرمبل کریں گے, پلائنٹ سے بن کے رہ جائیں گے. تو پھر ہمارا جو ڈیزائنز ہے, دیکھیں نا جس طرح ابھی ماریہ سلطان صاحب ابھی تھوڑا سا, پھر آپ نے خود بھی ابھی ذکر کیا ہے ان عوامل کا جو اکنامک انٹرسٹ ہے. مین کمپیٹیٹر از ان دس ریجن. یہ پورا ریجن جو ہے جی, یہ انسٹیبلٹی کی نظر ہوگا. اسی افغانستان کی سوائل کو یوز کیا جائے گا. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو اسٹے پاکستان تک نہیں محدود رہے گا, یہ چائنا میں بھی جائے گا, یہ سینٹرل ایشیا میں بلکہ جا چکا ہے, سینٹرل ایشیا میں جا چکا ہے, کیونکہ اس ریجن میں مین کمپیٹیٹر رہتا ہے واشنگٹن کا. آف کورس پھر دیکھیں نا, میں تو ابھی جو وڈرال کیا ہے افغانستان سے, جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ دس واز دا موسٹ شیمفل وڈرال,
اور نیٹو واز withdrawing فرام افغانستان. کوئی ملٹری گروپ یا کوئی ریبلز یا وہ وہاں پہ اسلحہ چھوڑ کے نہیں جا رہا. $7 بلین کا. تو اس کا بھی کوئی, تو ابھی امریکہ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اٹ واز ناٹ ڈیلیبریٹلی ڈن. اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو بائیڈن کے اوپر ڈال دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وی ہیو ٹو کولیبریٹ ود امریکنز آلسو, کہ وہ اس کو ایڈریس کریں جو جس کو وہ مان رہے ہیں کہ یہ ایشو ہم چھوڑ کے گئے ہیں. اور چائنا, پاکستان, سینٹرل ایشین کنٹریز, ابھی ہم نے کولیکٹیولی, میں ریٹس میں جی حالات دیکھے ہیں جو SCO میں اینٹی ٹیررزم کی آرگنائزیشن ہے, اس کے بیچ میں ایک ہی ملک ہے جو سکٹلر ہے اس کے ایجنڈا کے اوپر. ہر دفعہ وہ کوئی نہ کوئی اس میں سے کیڑا نکالتا ہے, وہ ہے بھارت. وائی؟ بیکاز یہ ان کا لیڈ انسٹرومنٹ ہے پالیسی کا. جس طرح ماریہ سلطان صاحبہ کہہ رہی تھی کہ یہ ہائبرڈ کی اپلیکیشن کر اس لیے رہا ہے کہ اس کا سینٹر آف گریوٹی بھی جو پلازیبل ڈینائبلٹی ہے نا, کہ جی میں تو نہیں کر رہا, یہ پاکستان کے اندرونی حالات ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ آل دس, اشفاق صاحب, پاکستان کے اندر بھی کچھ ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں جو بھارت کے, سمجھ لے کہ بھارت کے ایسٹس ہیں. اچھا, یہ وہ ایسٹس ہیں جن کا ذکر اس پلان میں تھا. یہ جو جنگ انہوں نے چھیڑی ہے, ظاہر ہے اس میں فیسیلیٹیٹرز کے بغیر تو کام نہیں ہو سکتا. ان کا ایک پلان یہ بھی تھا کہ ہمارے جو ایسٹس انسائیڈ بلوچستان ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے. وہ تھوڑے سے لیٹ ہوئے کیونکہ رافیل گرنے کے بعد جس طریقے سے ملٹری امبیرسمنٹ ہوئی ہے, اٹ ہیز نیور ہیپنڈ ان دی ہسٹری آف وارفیئر. جی کبھی اتنے جلدی اتنی بڑی ملٹری, 13 لاکھ سے بڑی فوج, اتنی بڑی ایئر فورس, اتنی بڑی طاقت آپ نے امبیرس کر دی. تو ان کے یہ ایسٹ تو وہیں پہ, اب انہوں نے وہی ایسٹ اور کلیم کیا. یہ کیپچر ڈاکومنٹس ہیں آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں, را کے یہ ایسٹس یہاں موجود ہیں, ان کو بھی انہوں نے ایکٹیویٹ کر دیا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے جو سپورٹرز, ابیٹر, جو ایسٹس یہاں پر موجود ہیں یا افغانستان کی سرزمین پہ موجود ہے, اس کو استعمال کر کے یہاں پہ آتے ہیں. فیز 1 میں پاکستان شوڈ گو بیہائنڈ دیم, جس طریقے سے کلیم کیا گیا. پھر میں ریفر کروں گا چیف کی اسی سپیچ کو جس میں انہوں نے کلیم کیا ہے کہ ہم ان کے پیچھے جائیں گے, اور یہ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آج پرائم منسٹر اور آرمی چیف کا بلوچستان میں ہونے کا ایک سمبل, اور یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ what is going to happen. دانیال صاحب یہ ذرا سمجھائیے گا کہ حکومت کی سوچ بھی ہے لیکن there should be a method in that as well. ایک جو چیز ہے, یہ جو منیشیات کی, جس طریقے سے امریکہ جب وہاں سے جا رہا تھا تو ڈاکٹر ماریہ نے فرمایا کہ 1 ٹریلین سے زائد کی منیشیات کی وہاں پر, مطلب وہاں سے نکالی جاتی تھیں اور وہاں پر ان کا ہوتا تھا سارا کچھ. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو راہداریاں ہیں, بیسیکلی آپ یہ دیکھیں جو منشیات کی راہداریاں ہیں, ان کی وجہ سے ان کی فائنینشل ایک ایڈ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ دہشت گردی کی کاروائیاں پاکستان میں جاری رکھتے ہیں. تو ایک تو اس کے اوپر بھی گورنمنٹ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ان جو سورسز کو بند کیا جائے. اس کے لیے کیا سوچا جا رہا ہے, کیا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, اگر پہلی چیز دیکھی جائے تو یہاں جو ہمارا دشمن ہے, خاص طور پہ اب انڈیا کی اگر ہم جو بات کر رہے ہیں, وہ بہت عرصے سے اس چیز کو ہارویسٹ کر رہا ہے. اور جو ڈرگ ریلیٹڈ منی ہے وہ اس ریجن میں اور اس بیلٹ میں انفلٹریٹ کرتا ہے. وہ بار بار انفلٹریٹ کرتا ہے الگ الگ شکلوں پہ میں آ کر. اور ناٹ اونلی دیٹ, دیکھیں ان کا ایک بہت بڑا, ان لوگوں کے پاس جو دہشت گردی کر رہے ہیں, ان کو ویپنز, ہائیلی ایکوپڈ ویپنز کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان کو ڈرونز کون سپلائی کر رہا ہے؟ ان کو امریکن گیجٹس کون سپلائی کر رہا ہے؟ ان کو برانڈ نیو بلٹس کون سپلائی کر رہا ہے؟ ان کو وہی سپلائی کر رہا ہے جن کا ہینڈلر ہے اور فائنینسر ہے. اور وہ ہینڈلر اور فائنینسر انڈیا ہے, اور انڈیا ہی رہے گا, اور بار بار وہی کر رہا ہے. ہم اپنے بچوں کو مارنے کے لیے تو فائنینس نہیں دے سکتے نا, ظاہر ہے. ہم اپنے بچوں کو مارنے کے لیے ان کو بندوقیں تو نہیں دے سکتے. کوئی باپ, کوئی ماں دے سکتا ہے اپنے بچوں کو مارنے کے لیے ان کو بندوقیں؟ تو پیچھے who is left? It is India who has been doing this and wants instability not only in Pakistan and its region. اور آپ اگر ان کی روز جو ان کا ایک طریقہ ہے, ان کی آپ اور طرف ہمسایوں کو دیکھ لیں, وہاں بھی ان کے یہی چکر چل رہے ہیں. ہر ملک کے ساتھ ان کی کمیٹی ڈلی ہوئی ہے, ہر ملک کو پوک کرتے ہیں, ہر ملک کو کے ساتھ انگلیاں لیتے ہیں, بیکاز دس از واٹ از دا مائنڈ سیٹ آف مودی گورنمنٹ اینڈ رجیم. تو جس طرح ابھی ہم نے پہلے کہا کہ اس چیز کو this will have to stop. And how will it be stopped? کہ we give strong and firm response. ہم اپنے دشمن کی طرح بزدل نہیں ہیں کہ ہم ان کے گھر پر, ان کے بچوں پر حملہ کریں, ان کے گھر والوں پر حملہ کریں, لیکن اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم جواب نہیں دیں گے. ہر ایکشن کا ری ایکشن آئے گا اور ہر ری ایکشن کا ایک جواب آئے گا. And they should be ready for whatever they have been harvesting in this region and whatever they have harvested in Pakistan.
ہماری جو فوج ہے وہ اس عزم کے ساتھ کھڑی ہے کہ پاکستان کے انٹرنل اور ایکسٹرنل بارڈرز کو بھی ڈیفینڈ کرے گی انشاءاللہ، اور ان دشمنوں کو جب تک ختم نہیں کر پائے گی یا کرے گی تب تک یہ ایک سکھ کا سانس نہیں لے گی and we will send them back to where they came from. اچھا جی ڈاکٹر ماریا یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ اویناش پال نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ جی یہ 2003 سے لے کے 2023 اور 2018 تک 4 کم از کم آپریشن کیے تھے. یہ تو پہلے کی بات کر رہے ہیں جنہیں را کے فنڈڈ آپریشنز تھے اس کی سپرویژن میں کر رہے تھے اور آپریشن سینڈ سٹارم کا نام دیا گیا تھا. یہ کیا کہانی ہے بیسکلی؟ اور اگر یہ چیز ہے تو دیٹ مینس کہ بھارت کی تو یہ بھی ایز اے ڈوزیئر یہ چیز یوز کی جا سکتی ہے کہ جی وہاں کے اندر کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی انوالومنٹ کس طریقے سے رہی. دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. بات یہ کہ جو بھی ڈکلیریشن ہوتی ہے جب تک آپ انٹرنیشنل فریم ورکس کو استعمال نہیں کرتے ہیں وہ فریم ورکس استعمال نہیں ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ 2001 کے بعد اب آپ کے پاس ایک گلوبل کاؤنٹر ٹیررزم فریم ورک ہے. آپ کبھی تک کسی ڈیولپنگ ملک نے اس کو استعمال نہیں کیا. ابھی تک صرف ڈیولپڈ ممالک اپنی قومی سلامتی کی ضروریات کے لیے مختلف ریجنز میں اس کو استعمال کریں. کبھی آپ کو بینڈ کرنے کے لیے کبھی کسی اور چیز کرنے کے لیے. لیکن ایک چیز بہت واضح ہے، پاکستان وہ واحد ملک ہے جس نے بہت کامیاب کاؤنٹر ٹیررزم کے آپریشنز کیے ہیں. جس میں سوات آپریشن ہے آپ کے پاس، جس میں آپ کے پاس وزیرستان کے آپریشنز، جس میں آپ کے پاس فاٹا کے مرجر بھی ہے جس میں آپ نے دیکھا ہے. لیکن ہمیں یہ بات بہت سوچ سمجھ کر جو ہے اس کا رسپانس پریپیئر کرنا ہوگا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں بلوچستان کے اندر تھنگز ہیو ٹو چینج. چاہے ہمیں اچھا لگے یا نہیں لگے، کچھ حقائق ہیں ہمیں ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے جو بی ایریاز ہیں ان کو آپ کو اے ایریاز میں کنورٹ کرنا ہوگا اور اس کے لیے آپ کو لیجسلیٹ کرنا ہوگا. اگر آپ لیجسلیٹ نہیں کریں گے تو ریاست کی جو عملداری ہے وہ وہاں تک اس طرح نہیں پہنچے گی جیسے کہ پہنچنی چاہیے. لیکن کچھ چیزوں پہ آپ سیاست کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے سر پانی آپ کے سر تک پہنچ جاتا ہے. اور اس وقت ہندوستان کی جو دہشت گردی کی طرز جنگ ہے آپ کے لیے ایک بہت بڑا ناسور بن چکی ہے. اس لیے سب سے پہلے آپ نے اپنے لوگوں کو محفوظ کرنا ہے. اس کے لیے آپ نے ان کو قانونی تحفظ دینا ہے، آئینی تحفظ دینا ہے اور اس کے لیے کچھ قومی فیصلے کرنے ہیں. اور اس میں سیاست نہیں آپ کر سکتے، اس میں آپ کو ایڈمنسٹریٹولی اس کو چینج کرنا ہوگا. دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ جو بھی لوگوں کی آپ کے طرح سے کہہ سکتے ہیں مس گیونگز یا سو کچھ ہے، اس کے لیے آپ کو ایک میکانزمز بنانے پڑیں گے اور ایکسپیڈینٹ کام کرنا پڑے گا. تیسری اس کے ساتھ جو ایشو ہے کہ آپ کاؤنٹر ٹیررزم میں کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ سیاسی فیصلے اور سیاسی عملداری کو بہتر نہیں کرتے. آپ کو وہ فیصلہ بھی کرنا ہوگا. جب آپ نے یہ فیصلے کر لیے اور یہ آپ عنقریب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس کے فوراً بعد بلکہ اس کے ساتھ آپ کو کچھ کائنیٹک فیصلے کرنے ہوں گے. ان کائنیٹک فیصلوں میں آپ نہ صرف سہولت کاروں کو، ان تمام معاون کاروں کو، باشمول ان تمام ممالک کو جو اس وقت سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان ان تک نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ افغانستان ہے، چاہے وہ اسرائیل ہے، چاہے وہ ہندوستان ہے. دیکھیں جو کوئی بھی آپ کے خلاف، آپ کی نیبرہڈ میں آپ کے خلاف ان دہشت گرد تنظیموں کو ٹریننگ دے گا، جو ماڈل ہے انہوں نے کوئی ڈفرینٹ نہیں رکھا. جو مکتی بان ماڈل تھا وہی ماڈل جو ہے وہ براس کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اب اگر وہ یہ ماڈل استعمال کر رہے ہیں اور آپ کے پاس انڈین آرمی کے لوگ جو ہے ان کی فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں، تو آپ ان تمام چیزوں کو بین الاقوامی سطح پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں، ان کے خلاف کائنیٹک آپریشنز بھی کر سکتے ہیں. اور لاسٹ لیکن میرے خیال سے ایک بات جو ہندوستان شاید بھول گیا ہے کہ بلوچستان تو بہت بڑا حصہ ہے پاکستان کا. بلوچستان کی عوام کی جو محبت ہے پاکستان کے لیے وہ بھی بہت زیادہ ہے. لیکن ان کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ ابھی جسٹ ایک ہفتہ پہلے زنگنان جو صوبہ چین نے بتایا ہے وہ اروناچل پردیش کے لیے نہیں ہے صرف، وہ تمام 7 ریاستوں کے لیے ہے جو ان کے لیے زندہ حقیقت بنیں گے. تو اگر پاکستان کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو ٹکڑا بنانا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ سم تھنگ کین آلسو بی ریورسڈ. ہم نہیں کریں گے، ان کے اپنے لوگ کریں گے، کیونکہ یہاں پاکستان کی آرمی اپنے لوگوں کے خلاف کام نہیں کر رہی، لیکن وہاں ہندوستان کی جو آرمی ہے وہ ان کے خلاف کام بھی کر رہی ہے. مدھیہ پردیش کے اوپر انہوں نے بمباری کی، یہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ظاہر ہے ہندوستان کو سوچنی بھی چاہیے، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان جواب دے. چلیں یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. جی ناظرین کرام، بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. جنرل صاحب یہ ذرا فرمائیے گا، ڈاکٹر ماریا نے یہ جو اے ایریاز اور بی ایریاز کا تذکرہ کیا، اس کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، یہ جو آپ کو کیا لگتا ہے کہ گورننس کے کیا مسائل ہیں جن پہ قابو پایا جا سکتا ہے تاکہ لوگوں کو جن تک اپروچ کیا جاتا ہے،
خاص طور پر یہ پراکسیز، یہ BLA ہو گئے، BLF ہو گئے یا باقی جو بھی ہیں انڈین ایما پہ وہاں پر جاتے ہیں اور ان کو کرتے ہیں، ان کو کس طریقے سے ان کو قومی دھارے میں لایا جا سکتا ہے جو اس طرح کی کسی ایکٹیویٹیز میں ابھی انوالو نہیں ہے لیکن ان کی برین واشنگ چل رہی ہے، کیا کیا جائے؟ جی بالکل، آپ بڑا زبردست آپ نے سوال کیا ہے اشفاق صاحب. دیکھیں پاکستان کے جو ٹیررزم ریلیٹڈ ایشوز ہیں خیبر پختونخوا میں بھی دیکھ لیں اور بلوچستان میں بھی دیکھ لیں. ہم نے تو آپریشنز کیے ہیں جی، وہاں لوگوں کو دور دراز علاقوں میں گئے ہیں، ایسی جگہوں پر گئے ہیں جہاں پہ اسٹیٹ نہیں پہنچ سکی جی. اوکے، آپ یہ کہیں کہ ہماری مسٹیکس نہیں ہے یا ہم نے اسٹیٹ نے بہت کچھ کیا ہے، اور اگر اسٹیٹ نے جو کیا بھی ہے تو وہ سسٹم واز ایز سچ. اب اس ڈیبیٹ میں جانا نہیں چاہتا کہ وہ وہاں تک لوگوں تک اس کے فروٹس پہنچ ہی نہیں چاہتے. میجر جو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ایک میجر جو ریزن ہے نا جی اس ٹیررزم کی اور اس ایکسٹریمزم کی، اور پلس یہ بریڈنگ گراؤنڈ جو وہاں پہ انوائرمنٹ بن جاتی ہے جس میں سے بڑا ایزی ہے لوگوں کو پک کرنا یا لوگوں کی جو سبورژن کی جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، وہ اس وجہ سے ہے کہ بیڈ گورننس. اچھا، لیٹس کنفیس کہ پور گورننس. میں آپ کو ایک چھوٹی سی یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عوام اور عوامی نمائندوں میں خلیج بہت ایک تو بڑھ گیا ہے، ایک تو بڑھ گیا ہے. پہلے ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ حساب کتاب تھا، لیکن دیکھیں نا بلوچستان کے، اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. بلوچستان جب 71-72 میں پروونس بنتا ہے تو شروع کے ایڈمنسٹریٹو آرڈرز میں سے ایک آرڈر یہ ہے کہ جی 2500 جو اسکول ٹیچرز ہیں جو پنجاب سے اور پاکستان کے دوسرے حصوں سے ہیں ان کو آپ ایکسپیل کر دیں جی، وہ بلوچستان سے چلے جائیں. اچھا، That was the reason. وہ اس لیے کہ اس سے آگے پھر 17 میں سے 14 سردار جو ہیں وہ چیف منسٹرز رہے ہیں وہاں پہ، ایشوز رہے ہیں. اب کامنر جو ہیں اس وقت وہ تھوڑا سا پریشر اپنا ڈال رہے ہیں. پھر جو سوشل موومنٹس شروع ہوئی ہیں وہاں پہ، اب یہ کنورٹ ہو گئی. اب ٹھیک ہے کچھ ایشوز ہیں جینوئنلی ہیں، اس کی گریوینسز کے لیے شروع ہوتی ہیں، لیکن لیٹر آن دیز ہیو بین ہائی جیکڈ. اب تو یہ سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس بن گئی ہیں اور ان کے تانے بانے بھی وہاں مل گئے. دیکھیں ایکومولیٹو مسٹیکس ہیں جی بلوچستان کے اندر خاص طور پہ، پھر خیبر پختونخوا کے بھی جو آگے خاص طور پہ جو ارسٹوائل فاٹا کے ریجنز ہیں وہاں سٹیٹ پہنچ نہیں سکی. وہاں پہ دیکھیں انڈسٹریز نہیں ہے، وہاں پہ بارڈرز پہ ایشوز ہیں. ہم انلیگل اسپیکٹرم کی ابھی بات کر رہے ہیں، لیکن وہی بات ہے پھر سٹیٹ جب تک مکمل پہنچے گی نہیں تو پھر ایشوز کہیں نہ کہیں تو دیکھیں گے، وہ کسی نہ کسی کا ہاتھ تو پکڑیں گے. تو گورننس کو اب ایک اور چھوٹی سی اب میں آپ کو ایگزامپل 83,000 کے قریب لیویز آر انرولڈ ان بلوچستان. ماریہ سلطان صاحبہ نے اے اور بی told me کہ 60% اس میں سے 60% آر گھوسٹ، وہ ہے ہی نہیں آن گراؤنڈ. وہ کدھر ہیں؟ اور they are the first respondent ہیں. یہ پہلے ڈیفنس کی لیئر ہے، ملٹری تو چلے بعد میں آتی ہے. اب کئی جگہوں پہ ایسے بسیں جو اغوا ہوئی تھی بیچ میں روک کے لوگوں کو مارا گیا تھا، وہ کہ ایک جگہ ایسی تھی جہاں پہ 500 گز کے اندر 2 پوسٹ تھی جہاں پہ لیویز were supposed to be there یا وہاں، اور وہ وہاں پہ they wanted، وہ they killed the people، وہ انہوں نے اتارا ان کو. میں دیکھیں کسی پہ کرٹیک نہیں کر رہا، ہمیں یہ چیزیں ٹھیک کرنے والی. Yes, we need to fix them. We need to fix this. ہم نے جب تک ہارڈ اسٹیٹ کیا ہے، جو ہارڈ اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے، واٹ از ہارڈ اسٹیٹ؟ ہارڈ اسٹیٹ کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے بس بندوقیں اور گنز اٹھا کے وہ شروع ہو جانا ہے اور آپ نے لوگوں کو مارنا شروع کر دینا ہے یا ٹیررسٹ کے پیچھے. دیٹ از ون پارٹ ملٹری اپلیکیشن. ریسٹ یہ ہے کہ ابھی لا فیئر میں لائے نا، ابھی مسنگ پرسن کا ایک کیس ہے، کیسز ہیں جس طرح پہ دیکھیں 2, 3, 4, 5% شاید ہوں بھی، لیکن زیادہ تر تو اس کو مس یوز کریں. بٹ مسنگ پرسن تب جب لیگل فریم ورک ہمارا اتنا اسٹرانگ ہو کہ آپ جا کے عدالتوں کے نیچے لائیں، ان کو ایگزیکیوٹ کروائیں جن کو کروانا ہے، جن کی ضمانتیں کروانی ہے ضمانتیں کروائیں، جن کو آپ انٹیروگیٹ بھی آپ نہیں کر سکتے. اچھا دس از ایوالونگ. ابھی نمبر آف انسیڈنٹس دیکھیں ان 2024 تقریباً 4000 کے قریب ٹیررسٹ ایکٹس ہوئے ہیں جی. اب مجھے بتائیں نا کدھر لیگل چیزیں یا کتنا آپ اس کو رولز کے نیچے یا اس کو انگیج کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں اپنا لیگل سسٹم ٹھیک کرنا ہے، اپنی جو پولیٹیکل ڈسپنسیشن، پولیٹیکل پروسیسز ہیں، پولرائزیشن، اس کو ختم کرنا ہے. اب بلوچستان میں انفارچونیٹلی ایک اور ٹرینڈ ہے کہ جو لوگ تو اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی سسٹم از اوکے فائن. جو ایک دفعہ بھی الیکشن ہارے بس وہ کہتے ہیں جی ہماری. لیٹ می آسک دس کوسچن فرام دانیال صاحب. دانیال صاحب یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اکثر یہ دیکھتے رہے ہیں کہ جہاں پر فورسز نے آپریشن بھی کیا تو وہاں سے بعد میں شکوہ آتا تھا کہ سیولین سیٹ اپ اس طریقے سے اس خلا کو پر نہیں کر سکا اور پھر وہاں پر سپیس ملا. یہ بلوچستان کا معاملہ کافی سیریس ہے. اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو گورننس کے ایشوز ہیں ان کو کس طرح سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا ایک اور ایشو ہے وہ ہے لوکل باڈی سسٹم کا غیر فعال ہونا. یعنی کہ جمہوریت کی نرسریاں بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا کہتے ہیں نا کہ گلی محلوں کی صورت میں بلوچستان میں تو ظاہر ہے اسکیٹرڈ ایریاز ہیں لیکن وہاں پر ان کی ریچ ہوتی ہے تاکہ وہ وہاں پر ان کے مسائل
مسائل کو حل کر سکیں یا ان کی گریوینسز کو سن سکیں. اس پر حکومت کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں، پہلے جہاں تک بلوچستان کی بات ہے، ہم ان کی محرومیوں سے بالکل دا گورنمنٹ اینڈ دا انٹائر کنٹری فیلز فار اٹ، اور ہمارے اقدام جو ہیں اور پاکستان کے ملٹیپل اقدام جو ہیں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ وی ہیو ٹرائیڈ ملٹیپل ویز اینڈ آر اسٹل ٹرائنگ ٹو فکس تھنگ. لیکن دیکھیں، ایک چیز میں بار بار کہتا ہوں کہ کوئی صوبہ اپنی نااہلی اور انکمپٹنس کا وفاق کو بلیم نہیں کر سکتا یا پاکستان کو بلیم نہیں کر سکتا. جو آج پچھلے ٹائم پر ان کے نواب یا لیڈران رہے ہیں وہ انہی کے صوبے سے رہے ہیں. ان کے چیف منسٹر پنجاب سے نہیں آئے، ان کے منسٹرز پنجاب سے نہیں آئے، ان کے منسٹر پاکستان کے کسی اور حصے کے نہیں تھے. ان کے لوگ جو ڈیولپمنٹل کام یا چیزیں کرتے رہے ہیں وہ کسی اور صوبے سے نہیں آئے. جب یہاں کروڑوں روپے کی کرپشن ان کے اپنے لوگ کرتے رہے ہیں، 18ویں ترمیم کے بعد جہاں ڈیولوشن آف پاور کی بات کرتے ہیں، یہاں صوبوں کی آٹونومی کی بات کرتے ہیں، تو دوز electables who have taken those money or who have used that money for their own purposes امریکہ میں، فرانس میں پیلسز بنانے کے لیے، they should be held accountable. لیکن those people should be held accountable. there is one more thing دانیال صاحب، لیکن اس میں یہ تو ہوتا ہے نا کہ وفاقی حکومت اس میں کم از کم اوور سائٹ کر سکتی ہے، دیکھ رہی ہے کہ یہاں پر یہ لوگ حکومت میں آئے ہیں اور ان سے آپ کو پتا ہے کہ جب جوڑ توڑ ہوتی ہے تو اس وقت ان سے فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے. تو جب ایسی کوئی سچویشن ہو جب لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر رہے تو کم از کم وفاق اپنا رول تو پلے کر سکتا ہے نا. مطلب آئی ایم ناٹ کریٹیسائزنگ، لیکن آئی ایم جسٹ سجیسٹنگ کہ دس شوڈ ہیپن. دیکھیں، جمالی صاحب کی حکومت سے شروع کریں جو ان کے اپنے صوبے کی نمائندگی تھی، اور آپ آج کے چیف منسٹر پر چلے جائیں. ڈاکٹر مالک کا ٹائم دیکھیں یا کسی اور کا دیکھیں، ہمارے پاس جب بھی حکومت رہی ہے صوبے میں، ہم نے کوشش کیا کہ ان کی نمائندگی ان میں سے ان کے اپنے لوگوں میں سے کوئی کرے. ہم نے اپنے جماعت کے لیڈران کو پیچھے چھوڑ کر عوامی لیڈران کو آگے کیا، اور ہم آگے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ دیکھیں جو ان کی اپنی کوتاہیاں ہیں اس کو وہ خود ٹھیک کریں گے، اور جہاں حکومتوں کی کوتاہیاں نہیں ہیں، جہاں پاکستان کی رہی ہے، ہم ان کو حل کریں گے. لیکن میں نے یہ ریپیٹڈلی کہا کہ بلوچستان کی جو ایشوز ہیں، جس طرح ابھی ہم نے ایک پلان میں جو رکھا ہے کہ جو آپ نے فیول ایڈجسٹمنٹ کا ریلیف لوگوں تک نہیں پہنچایا، رادن وہ N25 اور جو اور کام ہیں انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ ورکس ہیں، اور جو پوری ایک بڑی روڈ جو ہے انفراسٹرکچر بلوچستان میں بنانے کا، جس میں 300 بلین کا پروجیکٹ ہے، اس کو انیشیٹ کیا ہے. وہ ون آف دا بگیسٹ پروجیکٹس ہیں، اور اوروں کو بھی کریں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں میں بھی خوشحالی آئے اور وہاں کے لوگوں کے جو ایشوز ہیں ان کو حل بھی کریں. لیکن ایک چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ وہاں نان اسٹیٹ ایکٹرز کا بہت پیسہ ہے، وہاں نان اسٹیٹ ایکٹرز کی بہت انفلٹریشن ہے، اور پاکستان کے خلاف ان لوگوں کو یہ پروپیگینڈے کے تھرو کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں. اور ہم ان کو اس 5th جنریشن وارفیئر میں ہم ان تمام چیزوں کو ایڈریس بھی کر رہے ہیں اور حل بھی کر رہے ہیں. لیٹ می ٹیک دا آنسر فرام ڈاکٹر ماریا. ان چیزوں کو ہم بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. جی ڈاکٹر ماریا، ایک اور پہلو مجھے بتائیے گا کہ یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ سی پیک کو ایکسٹینڈ کریں ٹو افغانستان، ٹھیک ہے، لیکن افغانستان سے ہماری کئی شکایات رہی. ابھی حالیہ جنگ کے دوران ہی یہ رپورٹ ہوا تھا کہ طالبان کے جو ڈپٹی انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے وزٹ کیا تھا اس سارے ٹائم کے دوران انڈیا کا. اب یہ قربت ہے، پھر سنجیدگی کا معاملہ بھی وہاں سے نظر آتا ہے کہ سنجیدہ کتنا ہے. تو اس ایشو کو ہم کس طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں، دا ایشو ود افغانستان؟ آپ نے بہت اہم سوال کیا. دیکھیں، اس سارے معاملے کے پیچھے 3 چیزیں ہیں جو ہم نے قومی سطح پہ کرنی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ آپ ہائبرڈ وارفیئر کا سامنا کر رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ملٹی ڈومین جنگ لڑ رہے ہیں، اور اگر آپ ایک ملٹی ڈومین جنگ لڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا دشمن بڑی تیزی سے جب وہ ایک ڈومین میں جنگ ہارے گا تو دوسری ڈومین میں جائے گا. ایسے آج ایک بات تو طے ہے اس پروگرام کی شروعات میں جو آپ نے کہی کہ اس وقت آپ کو بلوچستان میں صرف بلوچستان کے مسائل کا ایشو نہیں ہے، آپ ہندوستان کو ڈائریکٹلی ڈیل کر رہے ہیں اور پاکستان کے دشمنوں کو ڈیل کر رہے ہیں جو وہ آپ کے خلاف وہاں جنگ لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے لوگ استعمال ہو رہے ہیں یا نہیں، لیکن آپ حالت جنگ میں بھی نہیں بلکہ جنگ کے اندر جا چکے ہیں. دوسری طرف افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ایک درینہ مسئلہ ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہاں آپ کے پاس کرمنل نیٹ ورکس ہیں، آپ کے پاس ڈرگ
کنیکشنز ہیں, آپ کے پاس فورن انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, اور ان کے جو ڈپٹی انٹیریئر منسٹر صاحب ہیں ان سے یہ بھی سوال پوچھنا ضروری ہے کہ وہ جو 22 سے زیادہ دہشت گرد تنظیمیں جن کے ساتھ ان کے روابط ابھی بھی موجود ہیں ان کے بارے میں وہ کب ذمہ داری اٹھائیں گے, کیونکہ دوحہ پروسیس کے مطابق تمام جو بین الاقوامی پروسیسز تھے جس میں امریکہ کو انہوں نے یہ بات کہی کہ جی اور باقی لوگوں کو کہی کہ جی افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی, تو وہ کیوں ہو رہی ہے. امریکہ سے ہمارا یہ سوال بنتا ہے کہ جو $4 بلین اس وقت بھی افغانستان کی نیشنل سیکورٹی فورسز کو دیے جا رہے ہیں انٹیریئر منسٹری کے تھرو, وہ ان کے بارے میں یہ ایک کنڈیشنلٹی کیوں نہیں لگا رہے کہ امریکن ہتھیار استعمال نہ ہوں یا وہ دہشت گردی میں دہشت گردی کے اندر ہمیں یہ ٹرمپ صاحب کو سامنے یہ کیس بلڈ کرنا بہت ضروری ہے. اگر وہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے جو پاکستان کی سپورٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو دوسری طرف ان تمام ممالک کے اوپر جو ہے ان کو ایک واضح فریم ورک رکھنا ہوگا. تیسری بات جو ہے آپ کے پاس جو اخوانز اس وقت موجود ہیں آپ کو اس کے لیے بھی ایک لیگل اکنامک فریم ورک بنانا پڑے گا کہ آپ اس میں کیا کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں آ کے جو ہے فریلی پاکستان آئیں, پاکستان میں تمام کاروائیاں کریں اور اس کے بعد آپ کے پالیٹکس میں افیکٹ کریں اور پھر واپس جا کے کہیں کہ جی ان کے ساتھ زیادتی. بالکل ایسے بارڈرز کو ریفریم کرنا پڑے گا انٹرنیشنلی, آپ کو یہ تمام فیکٹرز آگے لے کے جانے پڑیں گے, لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جب آپ ملٹی ڈومین جنگ میں جاتے ہیں تو یہ آپ کو وار فوٹنگ پہ کرنی ہوگی. بالکل ایسے باتیں کرتے رہے ہیں ان سے بڑھ کر ان کو چینج کر کے ایک نیشنل فریم ورک پہ ایک بلوچستان کانفرنس بلانی چاہیے جس کے تحت آپ یہ فیصلے کر سکیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ. دانیال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. جنرل زاہد صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم, اور سب جان چکے ہیں کہ بھارت کا مکروہ چہرہ کیا ہے اور پاکستان کا کام یہ ہے کہ دنیا کے سامنے اس کو مزید ایکسپوز کرنا. امریکہ کی جانب سے جو دوسری قوتیں پہلے ہماری بات سننا نہیں چاہتی تھیں, ہمارے ڈوزیئرز کو دیکھنا نہیں چاہتی تھیں, اب ان کی آنکھیں بھی بھارت کی طرف سے کھل چکی ہیں اور بھارت کا شیر آیا کا منصوبہ بے نقاب ہو چکا ہے. اب وقت ہے کہ بلوچستان کا کیس صحیح طریقے سے دنیا کے سامنے رکھا جائے اور جو ہمارے کچھ مسائل ہیں, یعنی کہ ہم نے گورننس کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے, لوگوں کی بات کس طرح سے سننی ہے, یہ کرنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.